हेलो एंड वेलकम हतमी सच्चाई में। मैं आपकी होस्ट रेचल अजीज़ आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और हमारे साथ हैं पास्टर शफीक कंवल। मैं उनको भी आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुक्रिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कफ़ारा और शिफायत पर, जिसके बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज जिन सवालात को हम देखेंगे या जिन एतराज़ात का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे पास्टर शफीक कंवल के साथ, वो बेसिकली एक पोस्ट आई थी जिसे ये तहरीर किया था डॉक्टर मोहम्मद सईद काजी साहब ने, और उन्होंने जो इन दोनों चीज़ों पर, कफ़ारे पर और शिफायत पर, जो उन्होंने एतराज़ात उठाए थे, जो सवालात उन्होंने उठाए थे या जो बातें उन्होंने वहाँ रखी थी, हम आज उनको इस प्रोग्राम में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और मैं पास्टर शफीक कंवल साहब के सामने उनका पहला सवाल रखना चाहूँगी जो डॉक्टर साहब ने किया था। वो कुछ ऐसे है कि मसीहियत में शिफायत और कफ़ारा जो है वो एक मेन चीज़ है हमारे अकीदे में, जिसको मसीही जो है वो लेकर चलते हैं। तो क्या ये आपस में मुमासिल हैं या मुतज़ाद हैं? ये आपस में इनका क्या कनेक्शन है? और अगर कनेक्शन नहीं है तो ये मुतज़ाद किस तौर से हैं? शुक्रिया। डॉक्टर सईद काजी साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ डिबेट्स भी कर चुके हैं कई मौज़ूआत पर, और अभी भी हम इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। मैं इस बात को बताता चलूं कि बेशक ये पोस्ट बेहतरीन पोस्ट है, और अगरचे ये एतराज़ है लेकिन एतराज़ भी अच्छा है, सेहतमंद है, तो हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सवाल उनका पहला ये है कि मसीहत में शफायत और कफ़ारे का अकीदा मौजूद है, तो क्या ये आपस में मेल खाते हैं या एक दूसरे से मुतज़ाद हैं? क्या ना वो ये चाह रहे हैं। कफ़ारा ये है कि मसीह यसू ने गुनाहगार इंसानों की खातिर सलीब पे फ़िदिये के तौर पर अपनी जान दे दी है, जी। और जो कोई भी मसीह के फ़िदिये पर ईमान लाता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, तौबा करता है, आइंदा को मसीह के साथ चलने का वादा करता है, और ये इकरार करता है कि मैं तो गुनाहगार हूँ, अपनी ज़ात से मैं निजात नहीं हासिल कर सकता, इसलिए मसीह ने मेरी खातिर वो सज़ा बर्दाश्त की है, तो अब मैं बच गया हूँ। ये है कफ़ारे का नज़रिया। अब शफायत ये है कि आप किसी की सिफारिश कर दें, जी मैं इसकी सिफारिश करता हूँ लिहाजा इसकी जान बख्शी की जाए। तो एक लिहाज से सवाल उनका बहुत अच्छा है कि या तो फिर कफ़ारे का नज़रिया होना चाहिए या फिर शिफायत का होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये जी। असूली तौर पर जो उनका सवाल है सही। वो ये है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पहली बात है कि शफायत के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, और उन्होंने जो ज़्यादती की वो ये की कफ़ारे का शफायत का जो एक ही मतलब है वही हमारे सामने रखा है। ये सही। ग्रीक ज़बान में जी। एंटुग खैनो है। एंटुग खानो जो है ये यूनानी का लफ्ज़ है, इसका मतलब शफायत भी है, अर्ज़ भी है, दरख्वास्त करना भी है, फरियाद करना भी है, सही। गुजारिश करना भी है। ये सारे एंटुग खैनो के मीनिंग के शेड्स हैं। सही। अब मैं आपको बताऊं कि नज़रिया कफ़ारा तो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है, और बिल्कुल शफायत का लफ्ज़ भी न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमें काफ़ी दफ़ा मिलता है। अब इनको गलत फहमी कहाँ पे हुई है, मिसकंसेप्शंस कोई हुई है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये दो मुतज़ाद नज़रियात हैं। सही। और जिस तरह डॉक्टर सईद काजी समझ रहे हैं कि ये नज़रियात मौजूद है, अगर तो उसी तरीके से बाइबल में मौजूद होते तो फिर उनका एतराज़ 100% दुरुस्त था। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये उस तरीके से मौजूद नहीं है जैसे वो बयान करते हैं। कफ़ारे का नज़रिया तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, शफायत का नज़रिया नहीं समझ रहे। दरअसल अब वो इस्लाम और मसीहत को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा। इस्लाम में शफायत का नज़रिया मौजूद है कि हज़रत मोहम्मद अपनी उम्मत के लिए शफायत करेंगे। अब उन्होंने समझा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर शफायत का लफ्ज़ आ गया तो ला महल्ला इसका भी वही मतलब है, इसका वो मतलब नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कफ़ारे का नज़रिया बदरजा उत्तम मौजूद है। किसी ने गुनाह, गलती, खता की है तो वो हैकल में जाके काहिन के सामने जाके कफ़ारा देता था, और फिर साल में एक दफ़ा सरदार काहिन पूरी उम्मत के वास्ते, अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान के लिए और कुर्बानगाह के लिए भी कुर्बानी देता था।
تو یہ جو کاہن جب قربانی دیتا تھا تو قربانی دینے کا طریقہ دیکھیں کہ جو گناہگار ہے وہ اس برے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ایکچولی میری گردن کٹنی چاہیے، ایکچولی میرا خون بہنا چاہیے، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے برہ مہیا کر دیا، صحیح اور کاہن اس برے کو چیک کرتا تھا کہ برہ بے عیب ہونا چاہیے۔ صحیح اب یہ ہر سال قربانیاں جاری رہتی تھی اور ہر سال کاہن ایک دفعہ قربانی دے دیتا تھا۔ اب قربانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی جب قربانی ہوتی ہے برے کی تو اس کا خون لے کے قربان گاہ پر کاہن 7 دفعہ وہ پاک ترین مقام پر یا وہ خدا کے سامنے اس خون کو چھڑکتا تھا 7 دفعہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کاہن خدا کے سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ اس بندے نے اپنے گناہ کا کفارہ دے دیا، لہٰذا اب اس کی جان بخشی کی جائے، گزارش ہو رہی ہے۔ ہاں یہ ہے شفاعت ایکچولی۔ صحیح تو یہ جو شفاعت ہے یہ اس کی کفارے کی متضاد نہیں ہے، اس کو کمپلیمنٹ کرتی۔ صحیح، مطلب اس کو ہم ایک طور سے ہم کسی کے خدا کے حضور میں سفارش کرنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیکن یہ سفارش وہ نہیں ہے جس طرح پولیس کے محکمے میں ہم سفارش کرتے ہیں۔ صحیح، یہ تو دیکھیں جب اس نے اپنے واجبات ادا کر جی دیے ہیں، کفارہ دے دیا ہے، ہاں جی تو پھر اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کر لیا تو وہ جی معافی کا حقدار ہے۔ بالکل ہاں جی تو یہاں پر شفاعت کرنے کا یہی مقصد ہے کہ خدایا میں گواہ ہوں، میں ہاں نے جی برے کو بھی چیک کیا تھا، بے عیب ہے، صحیح میرے سامنے قربانی ہوئی ہے، میرے سامنے اس بندے نے اقرار کیا اپنے گناہ کا، صحیح توبہ بھی کیا اور آئندہ کو خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا صحیح اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ بالکل ہاں جی یہ شفاعت ہے۔ صحیح اور سال میں ایک دفعہ سردار کاہن بھی پوری امت کے واسطے ایسے کرتا تھا۔ تو جب یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کفارہ اور شفاعت مماثل ہیں، صحیح متضاد نہیں ہے۔ تو متضاد نظریہ موجود نہیں ہے، آپ نے اس کو غلط سمجھ لیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا خطرناک سوال ہے کہ اگر ہاں اس جی کو یہ سمجھنے میں غلطی کی۔ ہاں جی، جو اگلا سوال ہے پاس صاحب ہمارے پاس، جو دوسرا سوال ہمارا، وہ دوسرا اعتراض کہہ لیں آپ، جو قاضی صاحب نے اپنی اس پوسٹ میں رکھا ہے، وہ اعمال کی کتاب کی 25ویں باب کی 24ویں آیت میں سے ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پھر فستس نے کہا، اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں۔ جی شکریہ۔ جی محترم محمد سعید قاضی صاحب کا جو سوال ہے کہ ان کو یہ حوالہ پڑھا اور اس میں ایک شفاعت کا لفظ نظر آ گیا، صحیح جس کا انہوں نے اسٹرانگ نمبر بھی دے دیا 1793، اور اینٹوخینو لفظ ان کو نظر آ گیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں بھی شفاعت کا لفظ ہے۔ تو صحیح میں نے شروع میں شفاعت کے جو اینٹوخینو کے شیڈ سے میننگ کے وہ بتا دیے کہ اس میں عرض کرنا، شفاعت کرنا، درخواست کرنا، فریاد کرنا، یہ سب اس کے میننگ کے شیڈ کے اندر ہے۔ اور یہاں پر بھی اچھا، یہ کانٹیکسٹ اس بات کا کیا ہے؟ اس حوالے کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پولوس کو پکڑا اور فیستس نے کہا کہ اے اگرپا بادشاہ، اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی ہے کہ اس کو آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں۔ تو یہاں پر تو جو عرض کی ہے یہ ہے وہ شفاعت کا ترجمہ، یہاا پر عرض کرنا ہے، اور عرض کیا کیا کہ اس کو اب زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو قتل کرو۔ صحیح، تو واجب مجھے القتل ہے۔ ہاں یہ واجب القتل ہے، یہ وہ تو سفارش کر رہے ہیں اس صحیح بات کی۔ تو جو معنی ڈاکٹر سعید قاضی کے ذہن میں ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، یہاں پہ وہ معنی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہیں کہ کسی بندے نے سفارش کی ہو کہ یار یہ شریف اس کو آدمی ہے، قتل نہ کیا جائے۔ قتل نہ کیا جائے، اس جی کو چھوڑ دے، تو پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کی دلیل کے خلاف جا رہی ہے بات۔ صحیح تو اس طریقے سے اتنی لاپرواہی سے آپ سوال نہ تیار کریں، اگرچہ یہ بہت اچھی پوسٹ تھی، لیکن پھر بھی اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ وہ سفارش نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ تو یہ صحیح، ہے کہ اس کو بھائی قتل کرو، نیگیٹو سینس میں جو ہے وہ نیگیٹو بات سینس۔ جا رہی۔
اگلا سوال پاستا میرا آپ سے یہ ہے، جو تیسرا ہمارے آج کے اس پروگرام میں سوال ہے، وہ رومیو 8ویں باب کی 26ویں آیت کو قاضی صاحب نے کوٹ کیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کیونکہ اس آیت میں بھی شفایت کا لفظ استعمال ہوا، جو میں پڑھوں گی تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ جی کس آیت کی اور کیا بات ہو رہی ہے۔ اور وہاں لکھا ہے، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، اور خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ شفایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ ٹھیک انہوں ہے، نے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ شفایت کا لفظ استعمال ہوا اور قاضی صاحب نے اپنے استعمال کیا ہے جی انٹینا کھڑا کر لیا یہاں پر۔ ٹھیک ہے، شفایت کا لفظ ٹھیک استعمال ہوا، یہ انہی معنوں میں شفایت کے معنوں میں ہے، لیکن کانٹیکسٹ آپ دیکھیں، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، اور جی خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے۔ یہاں روح کے متعلق ہے کہ روح القدس مقدسوں کی شفایت کرتا ہے، لیکن یہ شفایت مقدسین کی ہے، صحیح گناہ گاروں کی شفایت نہیں ہے کہ جی ہیں بھی گناہ گار، ہیں بھی 10 نمبر یہ، لیکن ان کو معاف کر کے جنت میں بھیجا جائے، یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ شفایت مقدسین کی، اور مقدسین کیا ہے؟ مقدسین وہ ہے جو کفارے پر ایمان کی وجہ سے مقدسین اور خدا کے بیٹے جو ٹھہرتے ہیں۔ ایماندار ہے ایگزیکٹلی جی تو آپ ہماری کرسچن تھیالوجی کو اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ ایسے ہی اچانک سے سوال بنا دیتے ہیں اس کو جانے بغیر۔ پہلے آپ کرسچن تھیالوجی کو سمجھیں، پوری بائبل کے براڈر کانٹیکسٹ کو سمجھیں، تو مقدسین کی ہے اور عام انسانوں کی نہیں ہے۔ صحیح، یہ جنرل بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پہ اسپیسیفکلی جو آلریڈی اس کفارے پر ایمان لا چکے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی، اور وہ صحیح مسیح جو ہے وہ اب تک سردار کاہن ہے، اور وہ مسیح ہے تو وہ بھی شفایت کر سکتا ہے۔ اور میں اس کو واضح کر دوں، پہلا یوحنا نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر آپ پڑھیں، پہلا یوحنا اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت، وہاں لکھا ہے، میرے بچوں، یوحنا رسول بزرگ رسول تھے، وہ اس لیے بچے کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ آپ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اول تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے معافی مانگے تو ہمارا ایک مددگار خدا کے پاس موجود ہے، لیکن اگین یہ راست بازوں کے لیے، مقدسین کے لیے ہے۔ گناہ گار تو گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو گناہ کی زندگی میں جیتے رہتے ہیں، ان کو منع کیا گیا کہ اگر کہیں خطا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی شفایت رول کو ضرور کرے گا، مسیح یسوع اس کی شفایت ضرور کرے گا، لیکن یہ اگین کفارے کے متضاد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو۔ صحیح۔ چوتھا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ وہ خدا ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، اور کون ہے جو انہیں مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ رومیو 8ویں باب کی 33ویں اور 34ویں آیت ہے، اور یہاں پر بھی کیونکہ آپ نے دیکھا شفایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو انہوں نے اس آیت کو بھی اپنی پوسٹ میں جو ہے استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ جو رومیوں کے دونوں حوالے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ شفایت کے معنوں میں ہی ہے، یہاں پر شفایت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کانٹیکسٹ کو نظر انداز نہ کریں۔ کانٹیکسٹ کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر قاضی صاحب جو سوچ رہے ہیں وہ اسی پہ پکے ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کانٹیکسٹ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، بائبل کے نظریات ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ مثلا راست باز ٹھہرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ خدا ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، جن کو خدا نے راست باز ٹھہرایا ان کو کوئی مجرم ٹھہرا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب خدا کی عدالت سے جو شخص راست باز ہو کے بری کیا جاتا ہے، کون ہے جو اس کو مجرم ٹھہرا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی عدالت نہیں۔ اب یہ راست باز ٹھہرایا کیسے جاتا ہے؟ بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن کام کرنے والی کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر تو گناہ گار اپنا مزدوری مانگتا ہے تو پھر اس کی سزا موت ہی ہے، لیکن اگر وہ بخشش مانگتا ہے، خدا کے فضل سے راست باز ٹھہرتا ہے، ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے، پھر اس کی بچت ہے۔
اور بائبل یہی بات بیان کرتی ہے، رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے، اعمال سے نہیں۔ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی حقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو دونوں ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ، اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ راست باز صرف ایمان کے وسیلے سے ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور وہ خدا ٹھہراتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں، اور مسیح نے آپ کے گناہ کی جو سزا تھی وہ اپنے اوپر لے لی ہے۔ تو یہ صحیح سب چیزیں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ صحیح تو ایسے لوگوں کی جن کو مسیح نے راست باز ٹھہرایا ہے، راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، وہ مسیح پر ایمان لائے ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، تو ان کی شفاعت وہ کرتا ہے جو خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ تو وہ خدا کے اس نجات کے، اس فضل کے پیکج کے عین مطابق ہے، اس کے صحیح خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ پوائنٹس ہیں جو قاضی صاحب نے اپنی پوسٹ میں رکھے ہیں، جن کو ہم آج کریں۔ تو جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بھی یہاں میں پڑھوں گی کہ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی بابت یوں فریاد کرتا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، اس میں بھی جو ہے شفاعت کا آئیڈیا نظر آ رہا ہے جو قاضی صاحب نے یہاں پر ٹھیک کہا ہے، ہے۔ شکریہ۔ یہاں پر بھی جو فریاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں پڑھ دوں تو پھر آپ کو خود بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں۔ شفاعت کا یہاں پر وہ مطلب نہیں ہے جو قاضی صاحب نے سمجھا۔ میں صحیح حوالہ دوبارہ پڑھ دوں اور تھوڑا سا زیادہ پڑھ دوں۔ جی رومیو 11واں باب۔ پس میں کہتا ہوں کہ خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی، ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلہ میں سے ہوں۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ جو خدا سے فریاد کر رہا ہے وہ ان کے خلاف فریاد کر رہا ہے۔ انگریزی میں لکھا ہی پلیڈڈ اگینسٹ اسرائیل۔ تو کہتا ہے کہ یہ تو تیری قربان گاہوں کو ڈھاتے رہے ہیں، تیرے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، تو وہ ان کے خلاف پلیڈ کر رہا تھا۔ صحیح تو یہاں پر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ شفاعت کر کے ان کو چھڑوایا جائے۔ تو یہاں پر جو شفاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ فریاد کیا گیا ہے، اور یہ اس کا کنٹیکسٹ وہ نہیں ہے جو قاضی صاحب سمجھے تھے کہ شفاعت کرنے کا مطلب سفارش کرنا ہے، اور ہر جگہ جہاں شفاعت کا لفظ آیا تو سفارش، یہاں سفارش نہیں کی گئی۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ یہ یعنی ان کی مخالفت کی اگینسٹ گئی، ہے، ان کے اگینسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ مطلب وہ میں جو سمجھی ہوں ابھی تک وہ یہ ہے کہ جہاں پر پازیٹیولی بات ہو رہی ہے جی کہ کسی کے لیے پازیٹیولی پلیڈ کیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم شفاعت کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی شفاعت جو ہے وہ کفارے کے کانٹیکسٹ کے اندر، اس پیکج کے اندر ہی ہے، صحیح، وہ اس کے ساتھ ہی میچ کرتی ہے۔ شامل ہے۔ جی جی ٹھیک۔ تو اگلا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے قاضی صاحب نے، وہ ہے عبرانیوں کی کتاب سے، عبرانیوں سے، اور وہاں 7ویں باب کی 25ویں آیت سے ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ جی یہ شکریہ۔ انہوں نے یہاں بات پر کی بھی ہے۔ شفاعت کا لفظ آ گیا، جی اور یہ ٹھیک معنوں میں آیا، ٹھیک لیکن اگین اس کا کنٹیکسٹ سمجھ لیں۔ پوری نجات کا مطلب کیا ہے؟ پوری نجات کا یہ مطلب ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو سیکریفیشل سسٹم تھا، وہ اگلے سال کے لیے الگ قربانی دینی ہے، اگلے سال کا یوم قبور الگ ہے۔ تو صحیح اس کو نہیں ہم کہہ سکتے پوری نجات ہے، کیونکہ قربان گاہ میں لگاتار آگ جل رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ قربانیاں آ رہی ہے اور انسان گناہ کرتا میں جا رہا ابھی تک لتھڑا ہوا۔ تو صحیح وہ پوری نجات نہیں ہے۔ البتہ جب مسیح نے قربانی دی تو یہ پوری نجات اس لیے ہے کہ یہ ایک ہی بار کامل قربانی اور کافی قربانی دے دی گئی۔
تو اب سالانہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے. پھر اب مسیح پر جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کاہن جو تھا، جو سفارش کرتا تھا، جو شفاعت کرتا تھا، اس کی تو ایک عمر کی حد تھی، وہ مر جاتا تھا. لیکن مسیح یسوع جس نے قربانی دی ہے، یہ ان کی شفاعت کے لیے تا ابد زندہ ہے. تو اس کفارے کو اور اس شفاعت کو آپ سمجھیں کہ یہ شفاعت بھی اس کفارے کے تناظر میں ہی ہے، صحیح. اس اس سے کو الگ نہیں ہے. ہاں جی، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر میری یہ بات درست ہو تو، کہ جو کفارہ ہے وہ ان کے لیے ہے جو ابھی تک نجات جنہوں نے حاصل نہیں کی، جو اس پر ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے، جو ایماندار نہیں ہے، جو مقدس ابھی تک نہیں ہے. اور شفاعت ان کے لیے ہے، کفارہ تو ان کو مل گیا جو مقدس ہو گئے. اور پھر جو شفاعت کی بات ہو رہی ہے وہ مقدسین کے لیے جی ہو رہی یہی میں نے بیان جی. کیا، یہ تو مقدسین کے یہ لیے. اس بات کا نچوڑ ہے کہ جو بالخصوص شفاعت جو ہے وہ مقدسوں کے لیے ہے، ایگزیکٹلی. اور کفارہ جو ہے وہ جو اسٹل گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے ہاں، لیے وہ ان کو کفارے پر ایمان لانا لانا ہے. ہے. جی اور وہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، صحیح ان کی شفاعت جائز. صحیح. جی اسی لیے یہ دونوں آئیڈیاز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جی ہوئے ہیں. ملے ہوئے ہیں، ٹھیک. الگ نہیں. اچھا، اگلا سوال جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے پاس صاحب کہ جب شفاعت باذن اللہ ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، اور مسیح بھی شفاعت کریں گے، یعنی خدا سے سفارش یا رہائی کی درخواست کریں گے اور روح بھی شفاعت کرے گا، اور قادر مطلق جو ہے وہ قبول یا رد کرے گا، تو اس مقام پر کفارے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ مطلب اگر شفاعت ہو رہی ہے مسلسل تو اس کا مطلب کیا کیسے ہے کہ کفارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا؟ اگر تو آپ نے میرے گزشتہ سوالات کے جواب غور سے سنے ہیں یا آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں تو یقیناً ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ کو یہ آسانی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جس طریقے سے شفاعت کی جا رہی ہے یہ کفارے کے رد میں نہیں ہے، یا آلٹرنیٹو کے طور پہ نہیں ہے. صحیح. تو جن کا کفارہ ہو چکا اور کفارے پر ایمان لا چکے ہیں، ان کی رول کو شفاعت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. تو یہ آلٹرنیٹو سسٹم نہیں ہے، یہ صحیح. ایک ہی پیکج کا حصہ ہے. وہی جو بات ہم نے بھی ہاں کی تھی کہ مطلب یہ وہ بات وہی ہے جس کو قاضی صاحب نے اپنے مختلف حوالہ جات میں اسے دہرایا ہے. اور اس حوالے میں ایسے ہے جیسے اب یہاں پہ انہوں نے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور کھول کے بتائیں، کیونکہ بات وہی ہے جو ہم نے جو آپ نے پچھلے سوال میں ہمیں بتائی ہے، لیکن اس کو اس طور سے بار بار ہر پوائنٹ میں پیش کیا ہے کہ وہ ایک کنفیوژن سی جو ہے وہ بن جاتی ہے. قاضی صاحب نے اپنے I پوسٹ میں don't think there is a confusion. لیکن یہ بار بار آپ کو جب میں جواب دیتا ہوں باتیں وہی آ رہی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے دماغ میں بات غلط بیٹھ گئی تھی. صحیح. انہوں نے مس کنسیو کر لیا. جب مس کنسیو کر لیا تو وہ اس سے 200 سوال بھی بنائیں گے تو وہ ایسے ہی بنائیں گے صحیح. کہ شفاعت اور کفارے کو آپس میں نتھی کریں گے. صحیح. تو یہ جو سوال انہوں نے کیے ہیں، یہ شفاعت اور اس کو کفارے کو جو نتھی کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا، نتھی کریں، صحیح طریقے سے کریں تو پھر ٹھیک ہے. غلط طریقے سے نتھی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کے بار بار ہمیں وہ بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو میں نے بتا دیا کہ یہ کفارے کا آلٹرنیٹو نہیں ہے. نٹ شل میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح. ہمارا آج کا جو آخری سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر مسیح یسوع گنہگاروں کو خود نجات کر سکتے ہیں تو پھر شفاعت کی کیا حیثیت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر مسیح یسوع ویسے ہی لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے ہیں تو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ شاید ان کا اشارہ مفلوج کی طرف ہے کہ جس کے مسیح یسوع نے کہا تھا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ بات درست ہے کہ مسیح یسوع کو اس دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا، اور جب مفلوج کے گناہ معاف کیے ہیں تو کوئی آلٹرنیٹو سسٹم متعارف نہیں کرایا. گناہ معاف کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ ایمان لائیں. ایمان لانا شرط ہے. اب اس شرط مفلوج کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہہ سکتے ہیں قاضی صاحب نے شاید سوچا ہو کہ بھئی وہ تو بولا بھی نہیں، اینڈ میں بھی نہیں بولا، تو اس کا ایمان کہاں سے آ گیا؟ ایمان بعض اوقات ایکشن سے بھی نظر آ جاتا ہے، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین دا ورڈز.
تو یہاں پہ بھی یہی ہوا. آپ دیکھیں کہ اس رش بہت تھا, دروازے سے اندر آنے کی جگہ نہیں تھی, ہاں جی, تو 4 بندے چھت کے اوپر چڑھے اس کی چارپائی لے کر, اور اس کو چھت ادھیڑ کر نیچے لٹکایا. تو یہی ان کا ایمان تھا. یہ ایمان کے بغیر یہ ممکن نہیں. ہاں جی, تو اس لیے اس کا ایمان تھا, اگرچہ وہ نہیں بولا تو بھی, تو پھر ایمان دیکھ کر مسیح یسوع اس کے گناہ معاف کر سکتے تھے, اس لیے کر دی. صحیح. تو شفاعت سے یہ ٹکراتا نہیں ہے. اگین یہ گناہ معاف کرنا یہ تو ہے ہی اپنے طریقہ کار کے عین مطابق, تو نہ شفاعت اس سے ٹکراتا ہے, نہ کفارے کا نظریہ, نہ مسیح یسوع کے گناہ معاف کرنے کا عمل, ایک دوسرے سے کلیش نہیں. صحیح. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا شفاعت یا کفارہ, اس کو ہم نے دیکھا, اور میں بے حد شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب کی, پاسٹر شفیق کمل صاحب کی, جنہوں نے میں سمجھتی ہوں بہت اچھے بہترین طریقے سے ان اعتراضات کو یا اس پوسٹ کو جو ہمارے قاضی صاحب نے رکھی تھی ان کو ایڈریس کیا ہے. ان پوائنٹس کو انہوں نے اسٹڈی کر کے اس کا جواب دیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری بات ہے جو ہمیں سیکھنا اور اپنی زندگی میں اس کو یاد دہانی کے ساتھ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے کہ کفارہ جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو ابھی تک مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے, وہ اس کفارے پر ایمان لے کر آئیں اور اپنی زندگی اس کو دیں. اور شفاعت پھر مسیح یسوع ان کے لیے کرتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اور پھر اس کی جب معافی مانگتے ہیں تو پھر مسیح یسوع خدا ان کے حضور میں ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں, اور ہمیں اس کے بموجب ہمیں معافی ملتی ہے, اور ہم پھر سے اسی اپنی ایمانداری زندگی میں اور ہماری بحالی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اسی تھاٹ کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ آج میں اور پاسٹر صاحب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے آپ کے نئے سوالات کے ساتھ, آپ کے نئے اعتراضات کے ساتھ ہم ان کو لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. سچ بولیے, سچ سنیے, اور سچ کو برداشت کرنے کی جرت پیدا کیجیے. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.